अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, बिजली का एक यूनिट 7.5 कम हो गया है। आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आखिर पे बताऊंगा कि अपोजिशन क्यों एतराज़ कर रही है और पिछली जो हुकूमत थी उसमें बिजली का रेट क्या था और अभी क्या रेट है और रेट क्यों बढ़ाना पड़ा और फिर अब कम क्यों हुआ है, इसकी वजूहात आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले ईद गुजर गई है माशाल्लाह, और ईद पे सबसे ज़्यादा हम जहाँ भी गए हैं, जिसको भी मिले हैं, बाकी जर्नलिस्ट भी जहाँ जहाँ गए हैं, उनको लोगों ने ये पूछा जी हाँ जी, खान जेल चो बाहर क्यों आ रहा है, ये इमरान खान रहा कब हो रहा है। इस सवाल को मेरे ख्याल में ईद पे सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा, क्योंकि जो सोशल मीडिया है उस पर हमारी यूथ है, नए बच्चे ज़्यादा हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है। मतलब वो जो अभी सियासी तौर पे बालग लोग नहीं हैं, जो समझदार सियाने नहीं हैं, जिन्होंने अभी घर नहीं चलाया, जिन्होंने अभी एक दफ़ा वोट भी नहीं डाला या एक दफ़ा डाला है, वो लोग जो हैं उनमें इमरान खान मकबूल है, क्योंकि उनको अभी वो शऊर नहीं है, अच्छे बुरे की उस तरह से तमीज़ नहीं है। वैसे मैंने तो कई दफ़ा मेरे जहन में ये बात आई है कि पाकिस्तान का जो आइन और कानून है और जो इलेक्शन कमीशन के लाज हैं, इनमें जो 18 साल का बंदा वोट डाल सकता है, इस कानून की मुझे समझ नहीं आई। अगर इस्लाम में भी देखा जाए तो जो शुरा बनती है, जो अपने खलीफा को मुंतखब करती है, जो खिलाफत अमारत होती है, उसमें काफ़ी उम्र के लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं, जो खुद से अच्छे लोग होते हैं, तो वो अपने खलीफा को चुनते हैं। वोटिंग से चुनते हैं ना, मतलब वो भी वोट ही करते हैं कि इसको खलीफा चुन लें, जिसकी तरफ ज़्यादा हो उसको चुन लेते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के कानून और आइन में ये सरीहन एक गलती है, बड़ी गलती है। इलेक्शन कमीशन को इससे पहले 18 साल का बंदा, कुछ साल पहले चले जाएं तो ये आइन में तरमीम करके तो 18 साल के बंदे को वोट का राइट दिया गया था, जबकि उससे पहले मेरे ख्याल में 22 साल थी या 22 से ज़्यादा थी, मुझे याद पड़ता है। इसकी मैं करेक्शन कर लूँगा अगर मैं गलत होऊंगा तो। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरी अपनी राय है ज़ाती, कि जो 18 साल का बच्चा अपनी फ़ीस खुद नहीं दे सकता, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद नहीं कर सकता, जो अपने कपड़े खुद नहीं खरीद सकता, जो अपना जूता खुद नहीं खरीद सकता, जो अपनी सॉक्स खुद नहीं खरीद सकता, जो अपनी बालों की कटिंग अपनी मर्ज़ी से नहीं करवा सकता, वो जो घर नहीं चलाता, जो मोटरसाइकिल में पेट्रोल खुद नहीं डलवा सकता, जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल खुद नहीं डलवा सकता, सारे काम उसका पापा करता है। जो अपने लिए रिश्ता खुद नहीं ढूंढ सकता, उसके वालिदैन उसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं। वो भी कोई 18 साल का नहीं, वो जब 24-25 का हो जाता है तो 18 उसका रिश्ता तक उसके वालिदैन उसने अगर पढ़ रहा हो, अगर वो कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो, तो जो वो अपना कोई कैरियर के लिए डिग्री सेलेक्ट करता है वो भी वालिदैन करते हैं, वो खुद से नहीं करता। और उस बंदे को जिसकी उम्र 18 साल है, जिसकी उम्र 19 साल है, 20 साल है, उसको आपने इख्तियार दे दिया है कि वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करे, तो वो कैसे फैसला ठीक कर सकता है? वो सियासी नाबालग है, ना तजर्बाकार है, उसको अभी अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं। यही वजह है कि सारे फैसले उसके वालिदैन करते हैं, या उसकी एक घर में जो बड़ा भाई हो, जो 30-32 का हो, 28 का हो, वो करता है। इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन को, हुकूमत को, पार्लियामेंट को कानून साजी करनी चाहिए। जो वोट डाले उसकी उम्र कम अज़ कम 28 साल, चले 25 साल 26 साल कर लें, कम अज़ कम 28 साल। मेरा वैसे ज़ाती ख्याल है कि 28 साल का जो बंदा होता है वो मैच्योर होता है, उसमें शादियाँ भी मोस्टली लोगों की हो जाती हैं, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ हो जाती है। तो वो अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करेगा तो ठीक करेगा, वरना ये 18 साल के बच्चे, ये जो मोटरसाइकिलों से सिलेंसर निकाल के, गाड़ियों से सिलेंसर निकाल के वन व्हीलिंग करते हैं, जो मतलब पोनियाँ पहनी हुई हैं, लंबे बाल रखे हुए हैं, जो अपने वालिदैन के समटाइम कहा भी नहीं मानते, वो नाफरमानी करते हैं, उनको आपने इख्तियार दे दिया प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करने का, MNA मुंतखब करने का, MPA मुंतखब करने का, जो मुझे मतलब ठीक नहीं लग रहा है। यही वजह है ना, ये जो नाबालग लोग हैं, ये लाइनों में लग के जो PTI को, इमरान खान को वोट कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं है कि इमरान खान ट्राई एंड टेस्टेड है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहा है 4.25 साल, और आज जितनी तबाही बर्बादी पाकिस्तान में है वो उसकी 4.25 साल मिस गवर्नेंस की वजह से है। आप खुद ही देख लें, जो हमारा सर्कुलर डेट है वो 1800 अरब हो गया था, 1800 अरब। दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनको पता चला हमारी गवर्नमेंट जाली, इन्होंने ऑयल प्राइसेस भी कम कर दी, बिजली की कीमत भी कम कर दी, ताकि आने वाली
جو حکومت ہے وہ منہ کے بھل گرے، ان کے لیے مائن بچھا دی تاکہ وہ اچھا پرفارم نہ کر سکے. لیکن یہ جو حکومت ہے ابھی اس نے پھر بھی اچھا پرفارم کیا اور ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا، سری لنکا نہیں بننے دیا. آج دیکھیں نا اس کے ثمرات آ رہے ہیں، ہماری اکانومی بہتر ہوئی ہے، بجلی کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے، اور اس کی وجوہات میں نے آج کی اس ویڈیو کے آخر پہ بتانا ہے. تو یہ میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ جو سب سے ٹاپ سوال تھا نا، کویشچن تھا، جو ہم جیسے لوگوں سے، ہمارے جو بزرگ تھے وہ بھی پوچھتے تھے، یہ آپ بڑے بڑے صحافیوں میں بیٹھتے ہو، بڑے بڑے لوگوں کو ملتے ہو، تو بتاؤ یہ خان واپس باہر کب آ رہا ہے؟ تو بھائی صاحب میرا ذاتی تجزیہ ہے، کچھ میں نے اپنے سینئر جرنلسٹ جو ان سے سیکھا ہے، ان سے سنا ہے، کچھ ویڈیوز بھی دیکھے ہیں. ویڈیو دیکھنے کی پوری عقل ہونی چاہیے کہ وہ بندہ کس طرح کا کمپیریزن کر رہا ہے، کس طرح کا تجزیہ کر رہا ہے. تو میں نے یہ پورا اس کا تجزیہ کیا ہے کہ عمران خان کی جو پی ٹی آئی پارٹی ہے اس نے ہر طرح کا پریشر ڈال کے دیکھ لیا ہے، اس نے اسلام آباد پہ حملہ کر کے بھی دیکھ لیا ہے، اس نے باہر کے ملکوں میں کمپین کر کے بھی دیکھ لیا ہے، اس نے امریکہ کا اثر بھی استعمال کر کے دیکھ لیا ہے، اس نے پاکستان میں جو اس کی پارٹی میں یا دوسرے بندے جن کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے تھے ان سے بھی ڈسکشن کر کے دیکھ لی ہے. لیکن اور پھر آرمی چیف کو خط لکھ کے بھی دیکھ لیے عمران خان صاحب نے، محترم عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو کھلے خط لکھے ہیں، مطلب ہر طرح کا رونا دھونا کر لیا ہے. اس کو کہتے ہیں رنڈی رونا. عمران خان نے ہر طرح کا رنڈی رونا کر لیا ہے، ہر طرح کی سازش کر لی ہے. بلوچستان کے ایشو پہ جو ٹرین اغوا ہوئی تھی اس پہ بھی سیاست کر لی ہے، اس پہ بھی ملک کے خلاف کمپین کر لی ہے، آرمی کے خلاف باتیں کر لی ہیں، آرمی کو برا بھلا کہہ دیا ہے. اس کے بعد جو ابھی عید کی نماز خان صاحب نے خود ہی نہیں پڑھی اس پہ بھی آرمی چیف کو گالیاں دی ہیں ان کے سوشل میڈیا پہ. مطلب جو وہ وہاں پہ مطلب ملاقاتوں کے انبار ہیں، اگر کسی دن سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوتی، جو شیڈول نہیں ہے، جو اکارڈنگ ٹو لا نہیں ہے، تو اس پہ بھی وہ آرمی چیف کو، حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، پرائم منسٹر کو گالیاں دیتے ہیں. سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے عمران خان نے، سارے حربے استعمال کر لیے ہیں. لیکن ان کے ساتھ نہ ہی اب حکومت بات کرنا چاہتی ہے، نہ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی ہے، نہ ہی کو آئی ایس آئی، نہ کو آرمی چیف، کوئی بندہ عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتا اور ان کی رہائی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. بات غور سے سن لیں قوم یوتھ اور عمران خان کے چاہنے والے، میری بات نوٹ کر لیں. اس وقت حکومت، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج یا باقی ادارہ عمران خان کی رہائی میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ناقابل اعتبار ہے، اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتے ہیں اس پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے کوئی بندہ، اور جو اس کی پارٹی کے بندے ہیں وہ بھی ان کی کوئی بندہ گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم وہاں جا کے، پچھلا تجربات دیکھیں نا، ہم جا کے وہاں کمٹ کر کے آتے ہیں، خان آ کے کہتا ہے نہیں ہم نے نہیں یہ کرنا. آپ کو پیچھے پتا تھا جو پی ڈی ایم کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، اس کے بعد ہی مذاکرات، اس میں عمران خان نے اپنی پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے اس کو لیٹ ڈاؤن کروایا جناب. اور آپ کو پتہ ہے جب عمران خان کی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے، اس میں تو سارے اٹرنی ہیں، وہ انٹرنشپ کر رہے ہیں اور یہ سارے سیکھ رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ، پھر بیرسٹر گوہر، یہ کو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. بھائی مجھے بتائیں نا، علی بن گھنٹہ پر 1.5 گھنٹہ عمران خان کو یہی جیل میں سمجھا کے خان صاحب یار یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں کیا. ویسے میں ایک بڑے کریڈیبل سورس سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب خان صاحب سے جیل میں کسی کی ملاقات ہوتی ہے، وہاں بڑی سخت نگرانی ہوتی ہے. وہاں آپ کوئی بات کریں گے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہاں ساؤنڈ سسٹم لگا، وہاں مائک لگے ہوئے ہیں. آپ کان میں بھی بات کرو نا تو پتہ چل جائے گا کہ کیا بات کی ہے. اس لیے وہاں اشاروں میں باتیں ہوتی ہیں، اچھا، مطلب یہ ایک دوسرے کو ہاتھ ایسے کر کے سر میں کھجلی کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، بازو اس طرح وہ باتیں سمجھاتے ہیں. اور یہ جناب یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، جو یہ پیراشوٹ لیڈرشپ ہے، جو اٹرنیز ہیں، یہ باہر آ کے وہ ڈٹا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے. وہی خاک ڈٹا ہوا ہے. بھائی ایک قیدی کیا ڈٹے گا مجھے بتائیں نا. وہ ساتھ کہتے ہیں اس کو نماز نہیں پڑھنے تھی، ساتھ وہ ڈٹا ہوا ہے، اور ڈٹا تھا تو وہ نماز پڑھ لیتا نا. بندہ ٹائم پہ اٹھتا ہے، نماز ٹائم پہ ہوتی ہے 7 بجے، 7:30 8 بجے تک، بلکہ 6:30. میں نے تو 6:30 پڑھی تھی بھائی، سیدھی بات ہے، میں نے 6:30 نماز پڑھی ہے. تو 6:30 اٹھتا تو نماز پڑھتا نا. یہ بھی ملبہ ان پہ ڈال دیا. جناب یہ تھا کہ خان جو ہے وہ جیل سے باہر کب آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیور ایور
ہو سکتا ہے عمران خان کو 9 مئی میں عمر قید یا سزائے موت ہو جائے. یہ میں آپ کو نئی سزائیں بتا رہا ہوں, اور بھی کافی کیس ہیں ان کیسوں کے علاوہ. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے. اس لیے آپ سب تسلی رکھیں, سکون کریں, وہ نہیں جیل سے باہر آئیں گے. اور جس طرح سے ہمارے ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے تو ملک کی اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ ان کو ابھی باہر آنا بھی چاہیے. ایک اور سوال بڑا عید پہ پوچھا گیا ہے ٹی وی چینلز پہ, ٹیلی ویژن پہ, ڈفرینٹ شوز پہ, کہ جی عمران خان نے جیل اچھی کاٹی ہے یا مریم نواز نے اچھی کاٹی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں. اگر آپ کہتے ہیں جی آصف علی زرداری ہے, نواز شریف ہے, عمران خان ہے, مریم نواز ہے, شہباز شریف ہے, حمزہ شہباز ہے, ان سب میں سے جیل کس نے کاٹی, تو پھر کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں. مطلب مجھے تو اتنا پتا ہے جب نواز شریف کو مشرف نے جیل میں رکھا ہوا تھا, وہ اٹک قلعے میں اکیلے کو بند کیا ہوا تھا, وہاں اور کوئی قیدی نہیں تھا. اور اس کے بھائی کو بھی پکڑا ہوا تھا, شہباز شریف کو, اس کے بھائی عباس شریف کو بھی پکڑا ہوا تھا, اس کے باپ کو بھی نظر بند کیا ہوا تھا, اس کے 2 بھتیجے جو سلمان شہباز تھے اور یہ حمزہ شہباز, ان کو بھی پکڑا ہوا تھا, عباس شریف کے بچوں کو بھی پکڑا ہوا تھا. اور پھر نواز شریف کا جو ایک بیٹا ہے حسین نواز, وہ پاکستان میں تھا اس وقت جب یہ اکتوبر 99 ہوا تھا, جب یہ پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا, ملک پہ قبضہ کیا تھا, نواز شریف کو پکڑا تھا, اس پہ کیسز بنائے تھے. تو وہ جناب اس کو, حسین نواز کو مارتے تھے, اس پر تشدد کرتے تھے, پھر وہ نواز شریف کو فون پہ سناتے تھے. پھر آپ کو پتہ ہے ادھر جیل کے اندر جناب یہ حالات تھے کہ وہاں ایک دن جیل میں انہوں نے سانپ چھوڑ دیا اس کے بیرک میں نواز شریف کے. مطلب ایک بندہ اکیلا اٹک قلعے میں باندھا ہے تو آپ نے جیل میں سانپ چھوڑ دیا. پھر وہ جو ٹیپ تھے, ٹوٹیاں تھیں جو جن سے پانی, باتھ روم کی ٹوٹی وہی بیسن بوسن کوئی نہ, اس کو ایک دن کرنٹ لگا دی گئی ٹوٹیوں کو. نواز شریف کے بیرک میں جو ٹوٹی تھی, جو ٹیپ تھی, وہ ٹیپ تھی, جو بھی تھا, جو نل لگی ہوئی تھی پانی کے لیے, اس کو کرنٹ لگا دی. نواز شریف کے بیرک میں ٹونٹی کو, ٹیپ کو کرنٹ لگا دی انہوں نے. اس نے جا کے اس کو ہاتھ لگایا پانی لینے کے لیے, پانی پینے کے لیے, پانی استعمال کرنے کے لیے, تو اس کو کرنٹ پڑی. اور میرے ایک دوست, میجر صاحب دوست ہیں, تو ایک دفعہ میں ان کا ایونٹ کر رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے میری ادھر ڈیوٹی لگی ہوئی تھی, تو میں نے اندر چیخوں کی آواز سنی, اور وہاں میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے اس طرح تو نہ مارو. تو پتہ چلا تھا ان کو کرنٹ لگائی گئی تھی اس وقت, اس طرح ٹوٹی کے ذریعے. تو ان کو کرنٹ پڑی میاں صاحب کو, اور انہوں نے چیخیں ماری اور کہا کہ منو اینج نہ مارو, منو مارنا تھے تو ویسے مارو. یہ مجھے ایک میجر صاحب نے یہ بات بتائی, ایک میجر صاحب جن کی ڈیوٹی ادھر لگی ہوئی تھی. یہ میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں. تو جناب جیل ایسی تھی. پھر مریم نواز نے جو ہے وہ C کلاس کاٹی ہے. آپ کو پتہ ہے عام قیدیوں کے ساتھ جیل کا کھانا, پھر وہ واش روم جس پہ پردہ لگا ہوتا ہے, پھر کیمرے لگائے ہوئے تھے اوپر. اس کے بعد جناب وہی فرائی پین والی بات, قیدی عورتوں سے مذاق اڑایا گیا تھا, کپڑے اس طرح پریس. خان صاحب کے تو کپڑے پریس ہو کے آ رہے ہیں B کلاس میں, لانڈری سے 4-4 5-5 سوٹ آ رہے ہیں وہاں. ان کی حالت دیکھیں, وہ ویسٹ کوٹیں پہن کے پھر رہے ہیں ادھر, جس طرح وہ جیل کے پرائم منسٹر ہیں. وہاں پہ دیسی مرغی کھا رہے ہیں جناب, مٹن کڑھائی کھا رہے ہیں, کاجو بادام. پھر جناب چکندر کا جوس ہم نے پہلے نہیں سنا تھا کبھی, وہ بھی پی رہے ہیں. چکندر ویسے ہو بڑا رہا ہے آج کل پاکستان میں. پھر جناب گری کا پانی, اور ساری چیزیں وہ کھا رہے ہیں جو باقی صحت مند ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں خان صاحب نے اپنا کھانا پینا اچھا رکھا ہوا ہے, اپنی جو صحت ہے, اپنی باڈی, اپنی فزیک اچھی رکھی ہوئی ہے. خان صاحب نے اپنی صحت اچھی رکھی ہوئی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں رکھی ہوئی. نہ اپنے والدین کے ساتھ رکھی ہوئی تھی, نہ بہنوں کے ساتھ رکھی ہوئی تھی. ابھی تو وہ جیل میں تو آ جاتی ہیں ملنے. نہ اپنے بہنوئیوں کے ساتھ رکھی ہوئی تھی, نہ اپنے کزنوں کے ساتھ رکھی ہوئی تھی. اگر نہیں یقین تو انعام اللہ خان نیازی کو پوچھ لو جو پوری زندگی ساتھ رہا ہے. کسی رشتہ دار کے ساتھ, کسی محلے دار کے ساتھ عمران خان نے نہیں رکھی. ایون جن لوگوں نے کروڑوں اربوں روپیہ اس کی پارٹی پہ لگایا, جہانگیر ترین جیسے لوگ, علیم خان جیسے لوگ, فیصل واڈا جیسے لوگ, عمران خان نے ان کے ساتھ ہی رکھی ہوئی. ہر وہ بندہ جس نے عمران خان پہ احسان کیا ہے, ہر وہ بندہ جس نے عمران خان پہ مطلب بڑا احسان کیا, بڑے سے بڑا احسان کیا ہے, عمران خان نے اس کے ساتھ نہیں رکھی. پھر بھی آپ یہ شریف خاندان دیکھ لو نا, انہوں نے عمران خان کے ساتھ کتنا ہی رکھی ہوئی تھی, کتنا اس پہ احسانات کیے, پوری دنیا پہ ذلیل ہوا, اور 17 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا شوکت خانم کے لیے. اکیلے میاں شریف نے 50 کروڑ دیا, ڈب اتر ہاسپٹل بنا جا کے. پلاٹ بھی دیا نواز شریف, سرکاری پلاٹ تھا لیکن وہ خود اپنا بھی تو بنا سکتے تھے, انہوں نے ان کو الاٹ کیا. لاتعداد احسانات,
ان کے گھر سے کھانے کھاتا رہا ہے، بٹیر کڑھائیاں، مٹن کڑھائیاں. جب یہ کرکٹ میچ ہوتے تھے نواز شریف لیمن اور عمران خان لیمن، کھانا کدھر سے جاتا تھا؟ شریفوں کے گھر سے، اور کھا کھا کے یہ پاگل ہوا تھا ادھر. تو اس نے جناب، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اتنی یہ جو جیل کاٹ رہا ہے آج کل، جس طرح کی یہ وی آئی پی جیل کاٹ رہا ہے. آصف زرداری کی جیل دیکھیں، اس میں بھی تھوڑا سا ہاسپٹل کا عنصر ہے. پھر آپ یوسف رضا گیلانی کی جیل دیکھیں، پھر پھر جو مخدوم جاوید ہاشمی ہیں ان کی جیل دیکھیں، خواجہ سعد رفیق کی جیل دیکھیں جن پہ تشدد ہوتا تھا، انہوں نے کیسی جیل. رانا ثناءاللہ ان کی جیل دیکھیں جناب، ان کے بیرک میں چینی پھینک دیتے تھے تاکہ ان کو چیونٹیاں کاٹے. شاد خاقان عباسی کی جیل دیکھو جناب، احسن اقبال کو موت کی چکی میں رکھا ہوا تھا. سب لوگوں نے بڑی جیل کاٹی ہے. اور یہ خان صاحب نے جو جیل کاٹ رہی ہے کوئی 400-500 دن، یہ والی یہ بڑی وی آئی پی. اور دنیا کی ہسٹری میں کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں نا باہر کی دنیا پہ بڑی اچھی جیلیں ہیں، بڑی آرام دہ ہیں، لیکن جو عمران خان جیل کاٹ رہا ہے نا، اس جیسی جیل، اس جیسی لگژری 5 اسٹار جیل جو ہے وہ دنیا کے کسی قیدی نے نہیں کاٹی. جس نے چوری بھی کی ہو، جس نے کرپشن بھی کی ہو، جس نے ملک کو نقصان بھی پہنچایا ہو، جس نے توشہ خانہ کی گھڑی بھی چوری کی ہو، جس نے 190 ملین پاؤنڈ کا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہو اور پھٹی لگا کے وہ ملک ریاض میں ڈال دیا ہو. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے جسٹس عیسیٰ فائز ہیں، انہوں نے کہا یہ حکومت کو پیسہ دے، ورنہ یہ تو ملک ریاض کھا گیا تھا، پیسے لے گیا تھا اپنے اس کھاتے میں. عیسیٰ فائز کی وجہ سے اور موجودہ چیف جسٹس کی وجہ سے پیسہ ملا ہے جناب. تو میں نہیں مانتا، یہ کمپیریزن نہیں ہے. اگر آپ جیل صحیح کاٹنے کا مقابلہ کرانا چاہتے ہیں، جس طرح کی عمران خان کو جیل دے رہے ہیں باقی کو ویسی دے، پھر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. جیل کاٹنے میں، اس کے جو حجم میں، اس کے پیرامیٹرز میں، اس کی جو باقی کنڈیشنز ہیں اس میں فرق ہے. اس لیے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جیل کس نے اچھی کاٹی، یہ بھی فضول سوال تھا جو جس پہ ٹی وی چینل والوں نے، بڑے بڑے اینکروں نے، بڑے بڑے تجزیہ نگاروں نے اس پہ اوپر جناب ٹائم ضائع کیا ہے جناب. پھر یہ پی ٹی آئی کی ایک حرکت کی ہے، ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے، یہ جو انہوں نے ارباب نیاز اسٹیڈیم، کرکٹ اسٹیڈیم ہے ارباب نیاز اسٹیڈیم پشاور کے اندر، اس کا نام بدل کے عمران خان اسٹیڈیم رکھ دیا. میں کہہ رہا ہوں جس بندے نے سوال یہ کیوں کیا انہوں نے، میں نے انویسٹیگیشن کی ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ عمران خان نے بھی اس پہ کہا تھا کہ یار نام نہ بدلنا، پہلے کا نام چل رہا ہے ارباب نیاز تو وہی چلنے دیں، لیکن انہوں نے نام بدل دیا ہے. میں بس حیران اس بات پہ، یا تو آپ نیا اسٹیڈیم کو بناؤ. کے پی کے کی حکومت جو سی ہے وہ ایک نیا اسٹیڈیم بنائے، یا پی سی بی کے تعاون کے ساتھ کے پی کے جو سی ایم ہے وہ مل کے ایک نیا اسٹیڈیم بنائیں، اس کا نام عمران خان رکھیں. پرانے اسٹیڈیم کا جناب نام کیوں بدلیں؟ ارباب نیاز اسٹیڈیم کا پرانے کا بدل کے کیوں رکھ رہے ہیں؟ نیا بنائیں اور اس کا نام رکھیں عمران خان. چاہے اس کا نام 804 رکھیں، قیدی نمبر 804 رکھیں. مطلب قیدی نمبر 804 کا مطلب یہ ہے کرمنل نمبر 804، مطلب انہوں نے چوری کی ہے، کرپشن کی ہے، وہ ہے 804. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ نیا اسٹیڈیم بناؤ، اس کا نام چاہے آپ عمران خان رکھو، چاہے آپ قیدی نمبر 804 رکھو. لیکن جو پرانا اسٹیڈیم ہے ارباب نیاز اسٹیڈیم پشاور، اس کا نام بدلنا مجھے سمجھ نہیں آیا. یہ بے وقوفی ہے، یہ مطلب شرمساری ہے. کل کو کوئی اور حکومت آئے گی، پھر وہ نام اس کا واپس وہی کر دے گی، پھر آپ کے پلے کیا رہ جائے گا؟ آپ پھر ڈوب مرنا. علیمین گنڈا پور صاحب اپنے ہوائیوں کے ساتھ پھر ڈوب مرنا، اور نئی حکومت آ گئی وہ اس کا نام پھر وہی کر دے گی. تو یہ اچھی روایت نہیں، نئی چیز بنائیں. جس طرح مریم نواز دیکھیں نا، لاہور میں نیا کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، اس کا نام نواز شریف کینسر ہاسپٹل رکھا جا رہا ہے. سرگودا میں نیا ہاسپٹل بن رہا ہے ہارٹ کا، اس کا نام وہ رکھا جا رہا ہے. جو پارک نواز شریف نے بنائے، جو چیزیں، جو یونیورسٹیز بنائی، جو کالج بنائے، جو اسکول بنائے، جو انہوں نے ہاسپٹل بنائے، ان کا نام اس کے نام کے ساتھ منسوب. لاہور میں نواز شریف ہاسپٹل انہوں نے بنایا تھا. یہ جو چیزیں پہلے سے اسٹیبلش ہیں ان کا نام بدلنا، یہ میں کہہ رہا ہوں یہ روند مارنا ہے، یہ 2 نمبری ہے، یہ رنگ بازی ہے. اس لیے اس سے باز آ جائیں جناب. یہ وہ پھر ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا کہ عمران خان کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا گیا. یہ بالکل جھوٹ، بکواس اور لغو بات ہے. ڈاکٹر شہباز گل پہ بھی لعنت، جنہوں نے یہ خبر کو وائرل کیا اور قومی یوتھ کو دھیانے لگایا، اس کے پیچھے لگایا، اس کی ویورشپ بنائی، وہ سارے بیوقوف بناتے ہیں. یہ نا بیسیکلی جو بچے ہیں نا وہ سننا چاہتے ہیں عمران خان کے بارے میں، تو ان کو بیوقوف کسی طرح بنا لیں. جی خان ہے آج پتہ نہیں، خان کے سارے میں آج درد تھی، اس کی آنکھوں میں درد تھی، لگا دو پوسٹ، لوگ اس کو
فالو کرنا شروع کر دیں گے. بچے بیوقوف ہیں نا, سپر سٹوپر ہیں کئی بچے, ان کو پتہ نہیں ان باتوں کا, ٹھیک ہے. اصل میں حقیقت ہے میچور لوگوں کی, میں ان کا مقابلہ کریں, ان سے بات کریں آپ. تو جناب وہ جو نوبل انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں کرس جان برگ, انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ کوئی نوبل انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ عمران خان جو کہ کرمنل ہے, جو کہ طالبان کا حمایتی ہے, دہشت گردوں کا سپورٹر ہے, اس کو ہم بالکل نوبل انعام کے لیے نامزد بالکل نہیں کر رہے جناب. اس کے بعد یہ کافی ساری میں نے آپ کو باتیں بتا دی ہیں. تو اس کے بعد جناب اس عید کے اوپر نا ایک اور جعلی پوسٹیں جو ہیں, فیک پوسٹ جو ہیں بڑی عام تھیں کہ عمران خان جس سیل میں قید ہے اس سیل کے اندر کی تصویریں ہیں جی. عمران خان صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, جعلی تصویر. عمران خان صاحب ایک بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے کولر ہے, پیچھے وہ ایڈیٹڈ فج فیک تصویر. کوئی جتنی تصویریں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھیں جن کو ملینز کے حساب سے قومی یوتھ نے دیکھا یا نابالغ بچوں نے دیکھا, اس کو لائک کیا, اس کو شیئر کیا, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں جتنی تصویریں آپ نے یہ دیکھیں ساری جعلی تھیں, ساری فیک تھی. ایک تصویر بھی جو ہے وہ اصلی نہیں تھی. خان صاحب مصلے پہ بیٹھ کے جائے نماز پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, یہ بھی غلط, بالکل غلط تصویر تھی, جعلی تصویر تھی. کوئی تصویر باہر نہیں آئی. ایک بیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, پیچھے چیزیں نظر آ رہی ہیں, وہی کولر, وہی سیٹنگ, وہی پرانی تصویر کو ایڈٹ کیا گیا سارا. وہ جو مرشد کا دیدار ہوا تھا ایک دفعہ, تو یہ ساری تصویریں جعلی تھیں. اور جتنے بچے اس پہ اس کو فالو کرتے رہے ہیں, شیئر کرتے رہے ہیں, ان سب کا فٹے منہ کہ آپ نے یہ سارا جعلی, جو ہر چیز کی تحقیق کیا کریں, پہلے تحقیق کریں اس کے بعد جناب کچھ کریں. اس لیے یہ جو اٹرنی اس وقت پارٹی چلا رہے ہیں ان کو اپنے سوشل میڈیا کو یہ ہدایت دینی چاہیے کہ جناب اگر کوئی آپ نیوز بناتے ہیں, جناب آپ کوئی پوسٹ بناتے ہیں تو اصلی بنائیں. انہوں نے پراپوگنڈا کیا جی, ان دنوں میں ابھی پراپوگنڈا نیا شروع ہوا جی, سعودی عرب نے پاکستان کے ویزوں پہ پابندی لگا دیا. اور بیوقوفو اور سپر سٹوپڈو نا اہلو, جب بھی حج جاتا ہے, حج کے موقع پہ اس طرح کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے, صرف خالی پاکستان کے لیے نہیں, انڈیا کے لیے, بنگلہ دیش کے لیے, پھر انڈونیشیا کے لیے, اور بہت سارے اسلامی ملک ہیں, سب کو کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب ابھی وزٹ ویزا نہیں ہوگا, بزنس ویزا نہیں ہوگا, ابھی آپ کا سفر نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس حج کے جو مہمان ہیں وہ آ رہے ہیں, حج کے لاکھوں لوگ آتے ہیں, ان کو سنبھالنا ہوتا ہے, ہوٹل خالی کرائے جا رہے ہیں. ہر سال یہ ہوتا ہے, جب یہ حج ختم ہوگا پھر سارے بحال ہو جائیں گے. لیکن یہ جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے اس خبر کو بھی نیگیٹو استعمال کیا ہے, اس کو بھی انہوں نے غلط استعمال کیا. جی پاکستان کی حکومت دیکھیں, سعودی عرب نے بھی ہمارے ویزے پہ, ہمارے سفر پہ پابندی لگا دی ہے, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں میں عمرے کا جو ویزا ہے وہ بھی بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے. پہلے ایسے 3 مہینے کا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ چھوٹا رکھتے ہیں تاکہ فٹافٹ لوگ جو ہیں واپس چلے جائیں, آ کے واپس, تاکہ حج کی تیاریاں شروع ہو جائیں. حج ختم ہو جائے گا, سارے سفری سہولتیں بحال ہو جائیں گی, پاکستان کی بھی, انڈیا کی بھی, بنگلہ دیش کی, سب کی. مطلب ملک دشمنی کا کوئی ایسا یہ موقع نہیں چھوڑتے, اس کو استعمال ضرور کرتے ہیں جناب. اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ارشاد بھٹی کے بارے میں. ارشاد بھٹی آج کل مارا پھر رہا ہے, کبھی وہ محمد علی مرزا کا انٹرویو کرتا ہے, کبھی وہ مولانا جمی کا کرتا ہے, مولانا طارق جمیل ان کا کرتا ہے, اس کے بعد پھر جناب وہ انٹرویو کرتا ہے حنیف قریشی صاحب کا. مولانا حنیف قریشی صاحب بڑے محترم ہیں. پھر ایک اور عالم تھے ہمارے, ان کا بھی انہوں نے انٹرویو کیا, وہ بھی بڑے قصے کہانیاں سنانے والے تھے. اس کے بعد انہوں نے ابتسام لائی زہیر کا بھی انٹرویو کیا ہے, انجینئر ابتسام لائی زہیر کا. مطلب بھٹی صاحب جو ہیں وہ تو انٹرویو کے لیے سب کو کال کرتے ہیں میرے ساتھ انٹرویو کرو, لیکن ہمارے جو علماء کرام ہیں, یہ جو اتنے بڑے بڑے قائدین ہیں, ان کو بھی کم از کم سوچنا چاہیے. ایک وہ شخص جو ملک میں فتنہ پیدا کر رہا ہے, جو ایک فرقے کی باتیں دوسرے فرقے کے خلاف جا کے کرتا ہے, جو فروحی اختلافات بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے, جو ہر مسلک کے عقائد جو ان کی بنیاد ہیں, ہر مسلک جس پہ قائم ہے اس کی بنیاد کے خلاف جا کے ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے, تو ان کا حسن ظن ہے, ان کا بڑا پن ہے, وہ اس کو جوتے نہیں مارتے ادھر پکڑ کے, میرا خیال ہے. ہاں میں بڑا مطلب یہ جو مولانا طارق جمیل ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے کچھ سوالات کیے گئے ہیں, تو پھر انجینئر مرزا کے ساتھ بھی کیے گئے ہیں, ابتسام لائی زہیر کے ساتھ بھی اب کرے گا اس طرح کے سوال فضول جو مطلب عقائد کے بارے میں ہیں. تو یہ جو فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے بھٹی, تو یہ جو ارشاد بھٹی ہے اس کا محاسبہ ہونا چاہیے جناب. اور میں نے یہ پنڈی پٹیاں سے چیک کروایا, یہ کوئی بھٹی کوئی نہیں ہے. ارشاد بھٹی کوئی نہیں ہے, بھٹیوں میں مراسی ہے, یہ بھٹی مراسی ہے. ارشاد بھٹی جو ہے یہ بھٹی مراسی ہے, یہ وہ بھٹی نہیں ہے جو دلہ بھٹی تھا, سمجھ گئے, جو بہادر بھٹی تھے
یہ وہ نہیں ہے. یہ میں نے وہاں سے پنڈی بھٹیاں سے چیک کرایا, وہاں کے بھٹی بڑے مشہور ہیں, آپ کو پتا ہے, وہ پی ٹی آئی میں ہیں آج کل, ٹھیک ہے. وہ جو جتنے بھٹی ہیں ان کو میں نے چیک کرایا, آپ کا یہ رشتہ دار ہے, آپ کا قریبی ادھر ادھر کا ہے, کہتے ہیں یہ مراسی ہے, یہ ارشاد بھٹی مراسی ہے, اور یہ مراسی جو ہے ہمارے علماء کرام کے منہ لگ رہا ہے, اور ان میں فرقہ وریت پھیلا رہا ہے, فروعی اختلافات بڑھا رہا ہے. وہاں پہ وہ ایک سمجھ لیں کہ علماء کرام کی جو باتیں ہیں ان کے پیسز کاٹ کے تو پھر یہ سوشل میڈیا پہ نا چھوٹے چھوٹے ٹوٹے لگاتا ہے, جس سے عوام میں ان علماء کرام کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے, اور پٹھی اپنی مرضی کے قریب چلاتا ہے. یا تو پورا انٹرویو, مطلب بدل جاتا ہے نا, تو اس یا تو پورا انٹرویو چلائے نا, اس کو کٹ نہ کرے. اور جو بھی ہمارے عالم جو ہیں وہ اس کو انٹرویو دے رہے ہیں, وہ اس سے کمٹمنٹ لیں کہ ہمارے ٹوٹے بنا کے نہیں چلائے گا, یہ ہمارا پورا انٹرویو چلائے گا, تاکہ مطلب اور میننگ جو ہے وہ بدل نہ سکے. ناظرین, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, آخر پہ بتا رہا ہوں کہ جو بجلی کا 7.5 روپے یونٹ کام ہوا ہے, یہ آئی ایم ایف سے اپروول لے کے حکومت نے کیا. آئی ایم ایف نہیں مان رہی تھی, ان کو منایا گیا ہے, اس سے کام کیا. اس کے بعد ان کو بتایا گیا یہ جو ہمارے فیول کی پرائس کم ہوئی ہے اس میں یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے ہم کر رہے ہیں. دوسرا, یہ بجلی کی قیمت میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں اور کم ہوگی, کو جتنے بھی آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے. کچھ آئی پی پیز کو پیمنٹیں بند کر دی گئی ہیں, اور جب تک سارے آئی پی پیز کو پیمنٹس بند کی جائیں گی, جو ان کے کیپیسٹی چارجز ہیں, بجلی کی قیمت میرا ذاتی خیال ہے کہ 10 سے 15 روپے اور نیچے آئے گی. انشاءاللہ ملک ٹھیک ہوگا. اور نیچے اگر لانی ہے تو پھر ڈالر آپ کو نیچے کرنا پڑے گا. ڈالر جب نیچے آئے گا تو پھر بجلی کا ریٹ کم ہوگا. جس طرح نواز شریف کی حکومت میں 105 کا ڈالر تھا اور یونٹ کی قیمت کتنی تھی, 5 روپے 35 پیسے. 5 روپے 35 پیسے. عمران خان کی حکومت میں کہاں تک چلی گئی تھی, وہ چلی گئی تھی 27-28 روپے. لیکن جب اس کو پتا چلا کہ ہماری حکومت جا رہی ہے, پھر اس نے 5-6-7 روپے نیچے کر دیا اور ملک کے خزانے کو نقصان پہنچایا. یہی وجہ تھی جب عمران خان گیا ہے تو ہمارا جو سرکل ڈیٹ ہے وہ 1800 ارب تھا. ناظرین, یہ ہمارے قاتل اکانومی ہے عمران خان صاحب, اور ان کی جو پارٹی ہے یہ ملک دشمن ہے. ان سے بچ کے رہیں. اسپیشلی جو نوجوان نسل ہے, نئی نسل ہے, وہ ان کو بہت جلدی پتہ چل جائے گا, تھوڑا میچور ہوں گے حالات. اب دیکھیں نا, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ترقی ہو رہی ہے, ملک ٹھیک ہو رہا ہے. جو بگاڑ عمران خان نے پیدا کیا تھا, میں پہلے کہتا تھا 15-20 سال لگیں گے اس کو ٹھیک کرتے ہوئے, لیکن الحمدللہ ابھی یہ 3-4 سال میں, 5ویں سال میں اس کے رزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے. آنے والے 4-5 سال بعد انشاءاللہ تعالی ہم وہیں پہنچیں گے جہاں نواز شریف حکومت چھوڑ کے گیا تھا. بجلی کا ایک یونٹ 5 روپے 35 پیسے کا ہوگا, ڈالر کی قیمت انشاءاللہ نیچے آئے گی. پاکستان زندہ باد.